सन 61 हिजरी, मुहर्रम का महीना, मुकाम करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हक को बातिल के मार के गए। अपने 72 बल्कि नहीं, अभी तो 4 जानसार और भी हैं जिनका इमाम इंतज़ार कर रहे हैं। सामने यजीदी फौज है, पानी बंद कर दिया गया है। भूख और प्यास की शिद्दत इंतहा पर थी। अल-अतश अल-अतश बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी। और दूसरी तरफ रात को यजीदी लश्कर के कमांडर इन चीफ उमर साद ने ये फैसला किया था कि फ़ौज की 1/4 की कमान हुर ही संभालेंगे। लेकिन हुर के चेहरे पर पसीना और बदन में कपकपी तारी है। अचानक अपने बेटे, भाई और गुलाम के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा करते हैं जो तारीख के पन्नों में महफूज है। अल-अतश की आवाज़ें रोज़े अशूर ही नहीं, बल्कि ये आवाज़ें तो शब अशूर को भी तिलावत के साथ साथ गूंज रही थी। पिछली रात यही हुर बिन यजीद तमीमी, लश्कर यजीद का जनरल, बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और सो नहीं पा रहा था। एक अजीब सी दिल में खलिश है जो बेचैन किए हुए थी। करबला के बर्पा होने से पहले ही हुर के दिल में हक को बातिल की चल रही थी। हुर को याद आ रहा था कि उसी ने तो इमाम हुसैन की घोड़े की लगाम पकड़कर इमाम के काफिले को रोका था, जबकि इमाम ने तो उसकी फौज के 1000 सिपाहियों के लश्कर को भी पानी पिलाया और उनके घोड़े और ऊँटों को भी पानी पिलाया। और आज 2 दिन हो गए हैं फुरात पर यजीदी फौज का कब्जा है और एक बूंद भी पानी हुसैन के लश्कर तक नहीं पहुंच रहा। और खुद से सवाल करते हैं, दिल फट क्यों रहा है? अगर हुसैन एक बागी है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ कैसी? एक अजीब सा इस्तराब है। नवासा रसूल पागी और यजीद पर हक खलीफा। हुसैन अपने साथ बच्चे और मस्तूरात क्यों लेकर आया है? अगर हुसैन ही हक पर है तो क़यामत के दिन रसूल को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस लश्कर को छोड़कर हुसैन का साथ देना होगा। लेकिन मैं तो वही हूँ ना जिसने हुसैन का रास्ता रोका था। मेरी ही वजह से अभी अल-अतश की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मैं यजीदी फ़ौज के 1000 लश्कर का सिपहसालार हूँ, नौकरी करता हूँ हुकूमत की। घर ख़ानदान कौन देखेगा? मेरा बेटा और मेरा भाई मेरे साथ हैं। अकेला होता तो और बात थी। और फिर कवट बदलता है, आंखें बंद करता है। अभी आंख लगती है तो ख्वाब में अपने बालिब को देखता है जो कहते हैं कि बेटे तूने बहुत गलत किया हुसैन के साथ। फिर अचानक घबरा कर उठ जाता है और कमरे में टहलना शुरू हो जाता है जैसे एक शेर की मानिक। उसका ज़मीर जैसे अभी जिंदा है। उसके अंदर से आवाज़ आती है, अगर मैं हक पर नहीं और जालिम हूँ तो कैसी औलाद, कैसा भाई और कैसा ख़ानदान? मेरी औलाद क्या रसूल की औलाद से ज़्यादा प्यारी है? मेरा भाई क्या हुसैन के अब्बास से ज़्यादा प्यारा है? मैं नहीं जानता था कि मैं जिनके साथ हूँ वो इस कदर जालिम भी हो सकते हैं। मेरा तो ख्याल था मुज़ाकरात होंगे और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, लेकिन अभी कितनी आसानी से उमर साद ने कह दिया कि इब्ने मरजाना चाहता है हुसैन का सर। फिर एक ठंडी आह भरता है और ख़ुद कलामी करते हुए अपने आप को झिझोड़ता है, अगर आज हुसैन एक रात इबादत की मोहलत ना मांगते तो शायद मैं कातरीन हुसैन में से होता। हुसैन चंद साथियों मस्तूरात, वो भी रसूल की बेटियां। उफ खुदाया, ये मुझसे क्या गुनाह सरजद हो गया है। इस सबसे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अगर हुसैन को रोकना था तो कम से कम हुसैन को वापस उनके वतन ही भेज देता। हुसैन क्यों कर मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन अब मुझे जाना होगा। हुसैन माफ़ करे ना करे। ये तो हुर की रात की कश्मकश की कहानी थी, जिसे हुर के बेटे अली इब्ने हुर और गुलाम दुरैद बराबर देख भी रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। और फिर हम वापस आते हैं वीलॉग के पहले सीन पे। हुर के चेहरे पे पसीना
اور بدن میں کپ کپی طاری ہے۔ جناب دریت جو غلام تھے انہوں نے حر علیہ السلام کی حالت دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ آقا آپ تو بہت بہادر ہیں، مگر آپ کی حالت اتنی ابتر کیوں ہو رہی ہے؟ حر نے جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا، کیا تم نے میرے گھوڑے کو پانی پلایا تھا؟ غلام نے کہا، ہاں میں نے پانی پلایا تھا آقا۔ اس وقت جناب حر نے کہا، آئندہ تمہیں پانی نہیں پلانا پڑے گا۔ اس وقت کسی کا بھی فوج سے نکل کر امام مظلوم کی فوج کی طرف جانا ناممکن تھا، کیونکہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز کھڑے تھے اور انہوں نے اسی وقت تیروں کی بارش کر دینا تھی، جس سے نکل کر جانا بہت مشکل تھا۔ مہاجر ابن اوس روایت کرتا ہے کہ میں جناب حر کی دائیں جانب کھڑا تھا اور جناب حر کے ساتھ ان کے فرزند تھے۔ میں نے دیکھا کہ جناب حر نے ایک اشارہ کیا اور اس کے بعد ان کے فرزند اور غلام آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کو ایک طرف سے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، حر کیا تم اکیلے ہی مظلوموں پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ان کی حالت دیکھی، ان کے جسم پر کپ کپی، چہرے پہ پسینہ اور رخ پر زردی تھی۔ میں نے کہا، اے حر میں تمہیں عرب کے عظیم ترین شجاعوں میں سے سمجھتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں اس کے سامنے تمہارا نام لیتا، مگر آج اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس وقت جناب حر نے آہستہ سے فرمایا کہ میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا جہنم کا۔ مہاجر بن اوس کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جو فوج بہت کم تعداد میں کھڑی ہے وہ چاہے شہید ہو یا نہ، اس فوج نے بہرحال جنت میں ہی جانا ہے، کیونکہ وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ہماری فوج نے ہر صورت جہنم میں جانا ہے، کیونکہ ہماری فوج نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اور اب میں اس فیصلے پر پہنچ چکا ہوں کہ چاہے میرے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، میں جہنم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اس وقت جناب حر نے آہستہ سے فرزند اور غلام کو اشارہ کیا، سب نے مل کر گھوڑے دوڑائے اور لشکر شام کو چھوڑ کر امام مظلوم کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن تذبذب ابھی ختم نہیں ہوا تھا، حسین کا سامنا ابھی باقی تھا اور شرم کا سمندر تھا۔ حر ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے حر امام کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ مڑ کر شامیوں اور کوفیوں کی فوج کے سمندر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کو امام کا وہ خطبہ یاد آتا ہے جو حر کی سربراہی میں یزیدی لشکر کو دیا تھا۔ اے لوگو، ہماری یہ گفتگو تم سب پر اہتمام حجت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم کل کو یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے حجت تمام کر دی تھی۔ اے کوفیو، ہم تمہارے پاس خود نہیں آئے، بلکہ تم لوگوں نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے۔ تم لوگوں نے ہماری طرف مسلسل قاصد بھیجے، ہمیں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام ہادی موجود نہیں ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور آپ کے وسیلے سے اللہ ہماری ہدایت فرمائے گا۔ اگر آپ نے ہماری ہدایت نہ فرمائی تو ہم لوگ کل اللہ کے سامنے اپنی گمراہی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں گے۔ اب اگر تم لوگ اپنے دعوت ناموں کے پابند ہو تو تم سب سمجھ لو ہم تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تم سب اپنے عہد پیما کو مضبوط رکھو اور ہماری نصرت کرو۔ اگر تم سب اپنے عہد پیما پر باقی نہیں رہتے تو ہمیں تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں، پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ پھر ایک تیر حر کے گھوڑے کے سموں کے بالکل پاس آ کر زمین پر پروست ہوتا ہے۔ حر جیسے جیسے امام کے خیموں کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو کوفیوں کے تیر برسنے لگتے ہیں۔ کوفیوں کے تیروں کو دیکھ کر انہیں امام سے کی گئی آخری ملاقات یاد آتی ہے، جب امام مظلوم نے جناب حر کو خیمے میں یاد فرمایا اور سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حر نے عرض کی کہ میں اس صحرا کی ناکہ بندی پر مامور ہوں،
مجھے یہ حکم ہے کہ میں جہاں بھی آپ کو دیکھوں گرفتار کر کے ابن زیاد کی دربار میں لے جاؤں۔ کریم کربلا نے فرمایا کہ ہم خود تو نہیں آئے بلکہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، اگر تم نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حر نے عرض کی کہ مجھے تو کوئی علم نہیں کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے جناب عقبہ بن سامان سے فرمایا وہ خطوط لے آؤ جو کوفہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تمام خطوط ان کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے۔ کریم کربلا نے فرمایا کہ اب تم خود گن لو، پورے 30,000 خطوط ہیں۔ اسی دوران حر خیام امام حسین کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کچھ شاہ سوار علم حسین تھامے آتے ہیں اور وہ حر کو روکتے ہیں تاکہ وہ اپنے مولا کی حفاظت کر سکیں۔ اس وقت جناب حر نے عرض کی کہ آپ مجھے اپنے کریم شہنشاہ علیہ السلام تک جانے کی اجازت دیں، آپ کا مجھ گناہگار پر بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ جس وقت یہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے تو کریم کربلا علیہ السلام نے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا، میرے لال، ہمارا مہمان آ رہا ہے، تم جا کر اس کا استقبال کرو اور اسے احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ شبیہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر جناب حر کو مبارکبادی دی اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی، مگر جناب حر علیہ السلام بار بار عرض کر رہے تھے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، کیا مجھ جیسے گناہ گار کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب یہ کریم کربلا قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کرسی سے اٹھے اور چند قدم چل کر جناب حر کا استقبال کیا۔ کیوں ہی جناب حر اپنے امام کے قریب آئے، یہ فوراً پیشانی کے بل امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور رو رو کر عرض کرنے لگے کہ سرکار مجھے معاف فرما دیں۔ امام مظلوم نے فرمایا، حر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہمارے رہوار کی لگام تم نے نہیں پکڑی، بلکہ یہ ایک امر الہی تھا۔ کریم کربلا نے کچھ اس انداز میں کلام فرمایا کہ مجرم کا احساس جرم تک محو کر دیا۔ جناب حر نے رو رو کر عرض کی، آقا، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اور آج میں نے اللہ تعالیٰ کی کریمی کی مثال آپ کے ذریعے دیکھی۔ اور پھر حر سے جناب حر ہو گئے، وہ حر جس نے امام کا رستہ روکا تھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے علی بن حر کی قربانی دی، اور پھر اپنے غلام درید کی، اور پھر اپنی اور اپنے بھائی مصعب کی قربانی دی، اور ایسی جنگ کی کہ 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، جس کی تفصیل ہم مقتل کی بہت سی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج جب یوم آزادی منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کل یعنی 15 اگست کو چہرم امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں عقیدت و احترام سے منایا جائے گا، جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ حر بن کر کربلا میں امام کے روضے پر پیش ہوں گے اور اپنے اپنے انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں ایونٹس یکے بعد دیگرے 2 دنوں میں میرے پیش نظر ہیں، اور اس سال تو ایسا ویلاگ بنانا چاہیے اور ایک ایسے کردار کو ڈسکس کرنا چاہیے جس کے نقوش ثانیہ کربلا میں بھی ملتے ہیں، اور وہ حریت کا بھی ایک استعارہ ہے۔ آج کا ویلاگ حضرت حر علیہ السلام کے نام۔ حر کا مطلب ہے آزاد اور حریت کا مطلب ہے آزادی، لیکن آزادی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جسم کی آزادی، زمین پر قبضہ، سیاسی خود مختاری، طاقت اور اختیار، اور 2 روح کی آزادی، ضمیر کا آزاد ہونا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور دنیاوی لالچ کو ٹھکرا دینا۔ پاکستان کو 1947 میں سیاسی آزادی تو ملی، لیکن کیا ہمارے دل آزاد ہوئے؟ آج بھی رشوت، ناانصافی، ظلم اور طاقت کا غلط استعمال ہماری جڑوں میں بیٹھتا جا رہا ہے۔ حضرت حر علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ آزادی کا اصل مطلب ہے باطل کے لشکر کو چھوڑ دینا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے اس کی قیمت جان دینا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حر یزید کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، ان کے پاس فوجی طاقت، دولت
اور سماجی مرتبہ سب کچھ تھا۔ آج کے پاکستان میں یہ مقام آپ گورنمنٹ کے وزیروں، آرمی کے عہدوں، آئی جی پولیس یا اعلیٰ سرکاری بیوروکریٹس سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلوں سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ حور کے پاس یہ سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل میں ایک دن سوال پیدا ہوا، کیا میں حق کے خلاف کھڑا ہوں؟ کیا یہ اختیار مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں؟ جب امام حسین نے حور اور یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ دیا، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ الفاظ حور کے دل میں آگ کی طرح لگے۔ آج کے پاکستان میں بھی ہر طاقتور شخص کو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں اپنے اختیار کا استعمال عدل کے لیے کر رہا ہوں یا ظلم کے لیے؟ عاشوراء کی صبح حور اپنے بیٹے اور غلام سے کہتے ہیں، میں نے جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے اور میں جنت کو اختیار کرتا ہوں، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ تھا اصل آزادی کا لمحہ، جب دل دنیاوی لالچ سے آزاد ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی خاطر دنیاوی رتبہ، مال، جان اور اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو کر دے۔ لیکن ایسا حوصلہ پیدا کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم خود ظلم کا حصہ نہ بنے۔ آج کے پاکستان میں اگر پولیس کا ایک افسر یا فوج کا ایک جنرل یا حکومت کا ایک وزیر ظلم کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ بھی حر بن سکتا ہے۔ اگر تمام ارباب اختیار صحیح ہیں تو اتنا ظلم کیوں ہے؟ ہماری عدالتوں میں عام شہری انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ غریب پر جھوٹے مقدمے، طاقتور کا احتساب نہ ہونا، رشوت اور سفارش طاقتور طبقے کے لیے الگ کرنی، یہ سب یزیدی طرز حکومت کی نشانیاں ہیں۔ فوجی افسر کی طاقت کیا عوام کے تحفظ کے لیے ہے یا حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے؟ پولیس قانون کی محافظ ہے یا طاقتور کا اعلی کار؟ سرکاری افسر کی کرسی کا مقصد خدمت ہے یا ذاتی فائدہ؟ سیاستدان عوام کے لیے جیتا ہے یا اپنے بینک اکاؤنٹس کے لیے؟ حضرت حور نے اپنی فوج، عہدہ اور دنیاوی عزت چھوڑ کر حق کو چنا، لا الہ الا اللہ کا سچا مطلب سکھایا۔ یہی اصل آزادی ہے۔ 14 اگست پر ہم جھنڈے لہرا کر خوشی مناتے ہیں، لیکن اصل جشن آزادی تب ہوگا جب انصاف ہر شہری کو برابر ملے گا، ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے، کرپشن ختم ہوگی اور طاقتور کا احتساب ممکن ہوگا۔ اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام خوف سے آزاد ہوں گے، کوفیوں کی طرح نہیں کہ عہد و پیمان کر کے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جائیں۔ ان کا ایک سوشل کانٹریکٹ تھا امام حسین کے ساتھ، جس طرح آج ہماری عوام کا سوشل کانٹریکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ حق کا در آج بھی کھلا ہے، ابھی بھی بہت سارے حر ہیں جن کا انتظار ہے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔